बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, आज हमने उसूल तफसीर से बिदती फ़िरक़ों का कुरान से बर्ताव यहाँ से पढ़ना है कि वो फ़िरके जो बिदआत के अंदर और बिदआत के फ़रोग़ में आगे आगे थे, उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर में क्या हशर नशर किया और अपनी मखसूस बिदआत को फ़रोग़ देने के लिए आयात कुरानियाँ जो हैं उनकी कैसी कैसी जो है वो तशरीहात और उनकी तफसीरें करते रहे। तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ेंगे बिदअती फ़िरक़ों का कुरान मजीद से बर्ताव। अहले बिदअत का कुरान मजीद से ये बर्ताव होता है कि अपनी राय से उसकी तावीलें करते हैं और कभी उसकी आयतों से अपने मज़हब की तईद में ऐसे दलाइल लाते हैं जिनकी मुतहम्मिल आयतें नहीं होती। यानी वो आयतें जो हैं उनका वो मफ़हूम नहीं होता, लेकिन वो उसका वो मफ़हूम बयान कर रहे होते हैं जो उनकी अपनी ख्वाहिश होती है या फिर उनका अपना मज़हब होता है या अपनी बिदअत को फ़रोग़ देना उनका मकसद होता है। और कभी अपने मज़हब के ख़िलाफ़ पढ़ने वाली आयतों की तावील में तहरीफ से भी काम लेते हैं, यानी उनकी तशरीह में तहरीफ भी कर जाते हैं और बिल्कुल जानते बूझते हुए गलत मानी जो है वो भी बयान कर जाते हैं। खवारिज, रवाफिस, जहमिया, मोतजिला, कदरिया, मुर्जिया वगैरह फ़िरक़ों की यही रवश है, यानी इनका यही तरीका है। तो ये वो सारे बिदअती फ़िरके हैं, गुमराह फ़िरके हैं जो एक वक़्त पहले आप कह लें कि दूसरी सदी हिजरी तीसरी सदी हिजरी में ये सामने आए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत खुद ही ख़त्म हो गए। ये सारे गुमराह फ़िरके थे और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज फ़िरके थे और तमाम लोगों ने अहले सुन्नत वल जमात ने इनको गुमराह फ़िरके करार दिया। उनमें से पहला है मोतजिला, मोतजिला का फ़िरका। तो मोतजिला जो है बहस व जिदालो कलाम में सबसे बड़े हुए थे। बहस मुबासा करना, आपस में एक दूसरे के साथ जो है मुनाजरे करना, एक दूसरे के साथ जो मामलात के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू शनीद करना। तो मोतजिला जो है इस मैदान में सबसे आगे थे। उन्होंने अपने मज़हब की तायीद में मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं। मसलन इमाम शाफी रहमहुल्लाह से मुनाजरा करने वाले इब्राहीम बिन इस्माईल बिन उलैया के शेख अब्दुर्रहमान बिन कीसान असम की तफसीर या अबू अली अल जिबाई की किताब या काजी अब्दुल जब्बार बिन अहमद हमदानी की तफसीर कबीर या अली बिन ईसा रुमानी की किताब या अबुल कासिम ज़मख़शरी की कशाफ, ये सब लोग मज़हब मोतजिला के कायल हैं। तो ये उन्होंने चंद एक तफासिर जो हैं वो बयान की हैं जो मोतज़िली मज़हब पर और मोतज़िली मसलक पर जो है लिखी गई और उन्होंने उसमें अपनी बिदआत को फ़रोग़ दिया। उसके बाद फिर ये जो मोतज़िला हैं उनके चंद एक अकायद जो हैं वो बयान किए गए हैं। मोतज़िला के पाँच उसूल हैं जिनके नाम उन्होंने ये रख दिए हैं। नंबर एक तौहीद, तौहीद की वो अपनी ही शरह करते हैं। नंबर दो अदल, नंबर तीन मंज़ल यानी मकाम औसत यानी दरमियाना मकाम यानी मुर्तकब कबायर ना मोमिन ना काफिर, और नंबर चार इन्फाज़ वईद, और नंबर पाँच अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। तो आगे उसकी आगे वजाहत भी आ रही है कि इनकी तौहीद इसी किस्म की है जैसी जहमिया की तौहीद, और इसका मजमून सिफात इलाहिया की नफ़ी है। यानी मोतजिला ने नाम तो तौहीद का रखा, लफ्ज़ उन्होंने अच्छा मुंतखब किया, लेकिन उनकी तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की सिफात की नफ़ी कर दी जाए। और जहमिया भी यही कुछ करते हैं। अब वो जितनी भी अल्लाह की सिफात हैं, समी, अलीम, बसीर, वो इन सब की नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं समी, अल्लाह का नाम समी तो है लेकिन अल्लाह सुनता नहीं है। अल्लाह का नाम बसीर तो है लेकिन अल्लाह देखता नहीं है। अल्लाह का नाम अलीम तो है लेकिन अल्लाह जानता नहीं है। तो बहरहाल वो इस मामले में गुमराही की तरफ चले गए। तो मुतजिला भी यही कहते हैं कि खुदा देखता नहीं, कुरान मखलूक है,
خدا اس جہان کے اوپر نہیں، اس کے ساتھ نہ علم ہے، نہ قدرت، نہ حیات، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ کلام، نہ مشیت، نہ کوئی اور صفت۔ یعنی معتزلہ بھی جہمیہ کی طرح تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا نام انہوں نے توحید رکھا ہوا ہے۔ اب عدل، عدل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے جو 5 اصول ہیں ان میں سے پہلا توحید تھا، اور توحید سے مراد ان کی صفات کی نفی ہے۔ دوسرا جو ان کا اصول ہے وہ ہے عدل۔ عدل کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے نہیں چاہا تھا کہ یہ سب کائنات ہو، اس نے اس سب کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، وہ اس سب پر قادر بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال خیر ہوں یا شر خدا نے پیدا نہیں کیے، خدا نے بس وہی چاہا جس کا شریعت میں حکم دیا ہے، اس کے علاوہ بندوں کے جتنے افعال ہیں اس کی مشیت کے بغیر ہیں۔ اس بارے میں متاخرین شیعہ مثلا المفید اور ابو جعفر طوسی وغیرہ نے معتزلہ کا ساتھ دیا ہے اور اسی طریقہ پر تفسیر لکھ دی ہے۔ لیکن اس میں امامیہ اثنا عشریہ، یہ جو شیعوں کا ایک گروہ ہے اثنا عشریہ کے خاص عقائد بھی شامل کر گئے ہیں، حالانکہ کوئی معتزلی ان کا قائل نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت سے معتزلہ انکار نہیں کرتے۔ آخرت میں انفاذ وعید کے اصول میں معتزلہ خوارج کے ہم نوا ہیں۔ انفاذ وعید میں کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبوں کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ ان میں سے کوئی جہنم سے نکل سکے گا۔ پھر اس کے بعد بلا شبہ مرجیہ، کرامیہ، کلابیہ، یہ بھی سارے مختلف فرقوں کے نام ہیں۔ وغیرہ فرقوں کی طرف سے ان کے رد میں بہت کچھ لکھا گیا۔ یہ سب گروہ اسی بحثہ بحثی میں ٹھیک راہ بھی چلے ہیں، لیکن کبھی ایسے بھٹکے ہیں کہ غلو کے مقابلے میں غلو کرتے ہوئے بالکل نقیض کی حد پر پہنچ گئے، یعنی ضد کی حد تک پہنچ گئے، جیسا کہ کسی اور جگہ پر یہ بحث تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے ایک رائے پر عقیدہ جما لیا، یعنی خود ہی ایک رائے بنائی اور اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اس پر پکے ہو گئے، اس کے بعد پھر قرآنی الفاظ کو اس پر چسپاں کرنے لگے۔ پہلے اپنا ایک عقیدہ بنایا اور اس کے بعد پھر قرآنی آیات کو، قرآنی الفاظ کو اس کے مطابق انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا۔ اب قرآن مجید کی آیت کا یا الفاظ کا جو بھی مفہوم ہو، لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیکھنا، انہوں نے اس کو اپنے اس عقیدے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے، حالانکہ اس بارے میں انہیں سلف صالحین سے کوئی روشنی نہیں ملی، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ مسلمین سے۔ ان کی باطل تفسیروں میں کوئی تفسیر نہیں جس کا بطلان ظاہر نہ ہو۔ ان کے اقوال سے، ان کے دلائل سے، مخالف کو ان کے جواب سے غرض کسی نہ کسی جہت سے بطلان ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی نہ ان کے اقوال اتنے مستند ہیں، نہ ان کے دلائل۔ جب آپ ان کی تفسیروں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کا باطل پن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ ہی جائے گا۔ پھر ان تفسیروں میں ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ویسے تو ادیب تھے، اچھی عبارتیں لکھ سکتے تھے، فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے فصاحت و بلاغت کی اپنی ان تحریروں کے اندر بدعات کو انتہائی چلاکی سے اس انداز میں چھپا دیا کہ اکثر لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی، صرف بہت بڑے علماء جو ہیں وہی ان کو پہچان سکتے ہیں۔ تو عبارت آرائی کا فتنہ۔ جی آگے کون پڑھے گا؟ یہ کوئی پڑھ دیں ذرا، کاشف عامر آپ پڑھیں گے؟ ان میں ایسے بھی ہیں جو حسین عبارت لکھتے ہیں، فصاحت کے مالک ہیں، اور اپنی تحریروں میں بدعتیں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ مصنف کشاف ہی کو مصنف دیکھو کشاف، کس طرح، یعنی کشاف تفسیر کے جو مصنف ہیں، مصنف مصنف کشاف ہی کو کشاف دیکھیں کس ہی طرح کو ایسے دیکھو لوگوں میں، جی کس طرح ایسے لوگوں میں بھی باطل کو رواج دیتا ہے جو باطل کے معتقد نہیں ہوتے۔ معتقد نہیں ہوتے، یعنی باطل چنان کا عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن وہ انتہائی خفیہ انداز میں ان کے اندر بھی باطل کو فروغ دے دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ علماء و مفسرین اپنی کتابوں میں ان لوگوں کی تفاسیر سے ایسی چیزیں بھی لے لیتے ہیں جو ان کے باطل اصول کے مطابق ہوتی ہیں، حالانکہ ان اصولوں کو تو فاسد ہی یقین کرتے ہیں، مگر نادانستہ ان کی دانستہ، نہ گمراہیاں نقل جانتے کر ہوئے، جاتے یعنی عام علماء اور مفسرین جو ہیں
وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اور خفیہ عبارتوں کی وجہ سے وہ بھی ان کی بعض عبارتوں کو اپنی تفسیروں کے اندر جو ہے وہ کوڈ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی بے راہ روی اور دلالت ہی نے رافضیہ، امامیہ، بے راہ روی فلاسفہ اور اور ضلالت کرامتہ یعنی وغیرہ گمراہی، ان لوگوں کی بے راہ روی اور ضلالت گمراہی نہیں، رافضیہ، امامیہ، فلاسفہ اور کرامتہ۔ تو یہ رافضیہ اور امامیہ یہ تو شیعہ ہیں، اور فلاسفہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، اور کرامتہ بھی ایک فرقہ تھا۔ ان کو موقع دیا کہ وہ مسلمانوں میں گھس آئیں اور اپنی گمراہیاں پھیلایا کریں۔ فلاسفہ، کرامتہ، رافضہ نے تو قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی ہیں کہ آدمی بس تعجب کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ جی، اب یہ روافظ جو ہیں، شیعہ جو ہیں، روافظ ان کی تفسیروں کے چند نمونے۔ رافضیوں کی تفسیر کا نمونہ دیکھو، کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھوں سے مراد ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ، دیکھیں انہوں نے کتنی خواصت کی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھوں سے کیسے یہ صحابہ مراد ہو سکتے، تو چونکہ بغض صحابہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے تو اس لیے انہوں نے ہر جگہ پر ایسے ہی کیا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی خلافت میں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شریک کر دیا تو اس سے رسول تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عمل رائے گاں جائیں گے، تیرے عمل رائے گاں جائیں گے۔ چلیں ان جی آگے اللہ کوئی اور پڑھے۔ یأمرکم ان جی تذبحوا آپ کی اردو بقرہ۔ لگتا ہے کافی کمزور ہے کاشف، آپ کی اردو بہت کمزور لگ رہی ہے۔ جی اور کون تیزی سے کون پڑھ سکتا ہے؟ چلے مسفرہ آپ پڑھیں۔ جی مسفرہ پڑھیے آپ۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرج البحرین سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، میں امام مبین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، علی رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورۃ المائدہ سے مراد یہ آیت سورۃ المائدہ سے ہے، اس سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ لوگ ایک لمبی یعنی حدیث انہوں کی نے روایت، ہر وہ آیت جس میں کسی فضیلت کا تذکرہ ہے وہ سیدنا علی، حسن و حسین، فاطمہ ان پر فٹ کر دی ہے، اور جہاں پر کسی کی مذمت کی گئی ہے وہ انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کرام پر فٹ کر دی ہے۔ چلیں یہ لوگ ایک لمبی حدیث کی روایت کیا کرتے ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی۔ حالانکہ باتفاق اہل علم یہ حدیث موضوع ہے۔ اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مندرجہ ذیل تفسیریں بھی بعض وجوہ سے اس قبیل سے کہی جا سکتی ہیں۔ مثلا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار میں صابرین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، صادقین سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قانتین سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، منفقین سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مستغفرین سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آیت محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا میں والذین معه سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اشداء علی الکفار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رحماء بینہم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب وہ تفسیر ہے جو بعض نے سورہ 3 کی ہے۔ لکھتے ہیں والتین یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والزیتون یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وطور سینین یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہذا البلد الامین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک تو روافظ اور شیعہ کی تفسیریں تھیں جو بغض صحابہ پر مبنی تھیں، اور بعض تفسیریں ایسی ہیں جو بالکل بے دلیل کے اور اسی طرح اپنی طرف سے انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ اب جیسے والتین والزیتون، والتین سے مراد ابو بکر لے لیے ہیں، الزیتون سے مراد عمر لے لیے ہیں،
طور سینین سے مراد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لی ہیں. تو یہ ساری کی ساری تفاسیر جو ہیں یہ بھی ویسی ہی ہیں جیسے کہ اوپر معتزلہ کی ہیں جو گمراہی پر مبنی ہیں، خرافات پر مبنی ہیں. جی خرافاتی تفسیریں. خرافاتی تفسیریں، اس قسم کی خرافاتی تفسیروں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے ایسے معنی لگا لیے جاتے ہیں جو اس کے ہرگز نہیں ہوتے. چنانچہ ان تفسیروں کے جو نمونے اوپر دیے گئے ہیں ان میں قرآنی الفاظ ان اشخاص پر دلالت نہیں کرتے جنہیں مراد لیا گیا ہے. آیت والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا میں جو صفتیں ذکر کی گئی ہیں ان لوگوں کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ وہی چیز ہے جس کے لیے نحویوں نے خبر بعد خبر کی اصلاح تجویز کی ہے، یعنی یہ صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں اور وہ موصوف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا ان میں سے محض ایک شخص کو مراد لینا جائز نہیں. اور کبھی ان خرافاتی تفسیروں میں قرآن کے مطلق عام لفظ کو شخص واحد پر منحصر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کی تفسیر میں کہنا کہ مراد صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا بعض کا کہنا کہ آیت والذی جاء بالصدق وصدق به سے مراد صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل سے مراد محض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابن عطیہ اور ان جیسے لوگوں کی تفسیریں زمخشری کی تفسیر کے مقابلے میں مسلک سنت و جماعت کی زیادہ پابند اور بدعت سے بہت کچھ محفوظ ہیں. ابن عطیہ اگر صرف معصور تفسیر سے سلف صالحین ہی کے اقوال نقل کرتے تو کہیں بہتر و مستحسن ہوتا، مگر وہ کرتے یہ ہیں کہ محمد بن جریر کی تفسیر سے جو نہایت جلیل القدر اور عظیم الشان تفسیر ہے نقل کرتے کرتے خود ابن جریر کی منقولات سلف کو چھوڑ کر کچھ اور شروع کر دیتے ہیں کہ محققین کا یہی قول ہے، حالانکہ وہ محققین کا نہیں بلکہ متکلمین کا قول ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اصول اسی راہ کے ٹھہرائے ہیں جو معتزلہ کی راہ ہے، اگرچہ وہ معتزلہ کی بنسبت سنت سے زیادہ قریب ہے. مخالف سلف تفسیر بدعت کی راہ ہے. ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جائے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے. کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور ائمہ کے اقوال موجود ہوتے ہوئے جب لوگ اپنے ٹھہرائے ہوئے مذہب کی پیچھ میں دوسری تفسیریں کرنے لگیں اور ان کا مذہب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کے مذاہب کے مطابق نہ ہو تو وہ لوگ اپنی اس حرکت سے معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے شریک کار بن جاتے ہیں. غرض کہ جو کوئی صحابہ و تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے ہٹ جاتا ہے اور مخالف مسلک اختیار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے بلکہ بدعتی بن جاتا ہے. اب اگر اس نے اجتہاد کی راہ سے ایسا کیا ہے تو خدا اس کی غلطی معاف کر دے گا. یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ علم کے طریقے، دلائل اور راہ ثواب کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قرآن پڑھا تھا اور اس کی تفسیر و معنی کا اسی طرح سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، جس طرح اس حق کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے، جسے دیکھ کر خدا نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. اب جو کوئی ان سلف صالحین سے کٹ کر الگ راہ چلتا ہے اور ان کی تفسیر کے خلاف تفسیر کرتا ہے تو بے شک دلیل و مدلول دونوں میں غلطی کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی مخالفت کسی عقلی اور سماجی شبہے کی بنا پر ہے جس کی تصریح کرتا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے اور اپنی جگہ پر اس سے بحث کی گئی ہے. نتیجہ سابق بحث یہاں بتانا یہ ہے کہ تفسیر میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے کس سبب سے پیدا ہو گیا ہے. سو واضح رہے کہ اس اختلاف کا سب سے بڑا سبب باطل بدعتوں کا ظہور ہے. بدعتی لوگوں نے تحریف سے کام لیا اور کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معنی لگائے جو اس کے نہیں تھے اور ایسی تعویلوں کی تیر چلائے جن کا وہ متحمل نہ تھا. لہٰذا یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اس قول کو اچھی طرح جانے اور سمجھے جس کی بدعتیوں نے مخالفت کی ہے اور یقین کرے کہ وہی قول حق ہے. پھر تفصیلی طریقوں سے معلوم ہونا چاہیے کہ بدعتیوں کی تفسیر میں کیا خرابیاں ہیں، اور یہ اسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ حق پر خدا کی طرف سے منصوب و قائم دلائل اور براہین کی پوری معرفت حاصل ہو. متاخرین سے جیسی غلطیاں قرآن کی تفسیر میں ہوئیں ویسے ہی حدیث پر ان کی شرحوں اور تفسیروں میں بھی پیش آئیں. تفسیر میں جن لوگوں سے مدلول میں نہیں بلکہ دلیل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان میں بہت سے صوفی، واعظ، فقہا وغیرہ بھی ہیں. یہ لوگ جو معنی کرتے ہیں گو کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہوں مگر قرآن ان پر دلالت نہیں کرتا. چنانچہ ابو عبد الرحمن کی حقائق تفسیر ایسی غلطیوں سے بڑی پڑی ہے
اور جب یہ لوگ اپنی تفسیر میں غلط معنی بھی بیان کرتے ہیں تو پہلی قسم کے لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں جو دلیل میں بھی باطل پر ہیں اور مدلول میں بھی باطل پر ہیں۔ یہ پیچھے انہوں نے جتنی تفاسیر کی غلطیاں تھیں اور جو مختلف بدعتی فرقوں نے، گمراہ فرقوں نے تفسیریں کی، ان کی غلطیاں اور ان کی تفسیروں کے نمونے وہ ہمارے سامنے پیش کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری تفاسیر ہی غلط ہیں اور ان کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ قابل حجت نہیں ہے، نہ ان کے دلائل درست ہیں، نہ ان کا طریقہ درست ہے، تو پھر تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آخری فصل ایک یہ ہے اور ایک اس کے بعد ان دونوں فصلوں میں انہوں نے تفسیر کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے کہ تفسیر کا درست طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی، تفسیر کا صحیح طریقہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ ہاں، قرآن یعنی میں جو تفسیر مضمون کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، کیونکہ ایک مضمون اگر ایک جگہ پر مختصر ہے تو دوسری جگہ پر تفصیل، اور ایک جگہ پر اگر مجمل ہے تو دوسری جگہ پر اس مفصل بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی اگر تفسیر قرآن سے ہی ہو سکتی ہو تو سب سے پہلے آپ قرآن سے ہی اس کی تفسیر کریں، اور اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر کس چیز سے کرنا ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلا اصول ہے۔ جی، دوبارہ سے پڑھیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ قرآن میں جو مضمون ایک جگہ مجمل ہے تو دوسری جگہ مفصل ملے گا، اور جہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر مل جائے گی۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکو تو سنت کی طرف رجوع کرو جو قرآن کی شرح و تفسیر کرتی ہے۔ بلکہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم بھی دیا ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ خدا فرماتا یعنی ہے اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ملتی تو دوسرے نمبر پر آپ نے سنت سے رجوع کرنا ہے، حدیث کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا شارح بنا کر ہی بھیجا تھا۔ ایک قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا تھا اور ایک چلتا پھرتا قرآن جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں نظر آتا تھا۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف کتاب سچی بلا شبہ اتاری ہم نے تیری طرف کتاب سچی تاکہ فیصلہ کرے تو لوگوں کے درمیان ساتھ اس کے جو سمجھا دے تجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ، اور مت ہو تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا۔ اور فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب تاکہ وضاحت کرے تو لوگوں کے لیے ان مضامین کی اتارے گئے ہیں اور تاکہ وہ غور کیا کریں۔ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ تم کھول کر بتا دو ان کو وہ باتیں جن میں یہ باہم مختلف ہیں، اور نیز یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کہ مجھے قرآن بھی بخشا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی، اور یہ مثیل قرآن و سنت ہے۔ سنت بھی نازل ہوتی تھی، البتہ قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں رکھی گئی۔ امام شافعی وغیرہ نے اس سے بکثرت دلائل سے واضح کیا ہے جس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے طلب کرو، اور اگر نہ پاؤ تو سنت میں تلاش کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب انہیں یمن روانہ کرنے لگا کتاب اللہ سے فرمایا، اور اگر اس میں نہ ملے معاذ نے فرمایا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر سنت میں بھی نہ پایا عرض کیا تو اس صورت میں آپ اپنے اجتہاد رائے سے کام لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا خدا کا شکر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو وہ توفیق بخشی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ یہ حدیث اچھی اسناد کے ساتھ کتب مسانید و سنن میں موجود ہے، لیکن جب ہمیں قرآن اور سنت میں تفسیر نہ ملے تو ہمیں اس کی جستجو اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کرنا چاہیے، کیونکہ محض قرآن قرائن و حالات مخصوص قرائن و حالات، یعنی تیسری چیز اب گویا کہ شروع ہو گئی۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، درست طریقہ یہی ہے، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ سے کی جائے،
اور اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر صحابہ کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ وہ مخصوص قرائن و حالات، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے نبی موجود تھے، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اس چیز کو، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے مشاہدے میں یہ سارے معاملات تھے۔ کیونکہ مخصوص قرائن و حالات کے مشاہدے کی وجہ سے وہ مطالبے قرآن سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور مکمل فہم و عمل صالح کے مالک تھے، خصوصاً ان کے علماء و اکابر جیسے خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہدایت یاب ائمہ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے اپنی اسناد سے، اپنی اسناد سند سے سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کس کے حق میں نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو جانتا جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے اور اس کے پاس سواری سے پہنچا جا سکتا تو میں ضرور اس کے پاس جا پہنچتا۔ اور آمش نے اپنی اسناد سے انہی عبداللہ بن مسعود کے یہ قول روایت کیا ہے، ہم میں سے کوئی جب 10 آیتیں پڑھتا تھا، جب تک ان آیتوں کے معنی کی معرفت حاصل نہ کر لے ان پر عمل میں بھی پختہ نہ ہو جائے۔ انہی ہدایت یاب ائمہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم ترجمان القرآن حبر الائمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دعا سے بحر العلوم بن گئے تھے۔ فرمایا تھا، خدایا اسے دین میں نفقہ اور قرآن کا فہم بخش دے۔ اسے ابن جریر دین میں، یہ تفقہ لفظ ہے، اسے دین میں تفقہ اور قرآن کا فہم بخش دے۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ تو یہ یہاں پر نفقہ نہیں ہے، تفقہ، اے اللہ اسے دین میں تفقہ اور قرآن کا فہم بخش دے۔ ابن جریر نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے کیا خوب ہی ترجمان ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کئی طریقوں سے مروی ہے، لہٰذا یقین ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کا انتقال سن 33 ہجری میں ہوا ہے۔ صحیح روایت یہی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد بھی 36 سال زندہ ہیں۔ اندازہ کر لو کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس طویل مدت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم میں کتنا بہت اضافہ ہو گیا ہوگا۔ عامش سے ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں سورہ بقرہ یا سورہ نور تلاوت کر کے ایسی تفسیر بیان کی کہ اگر روم ترک دیلم کے کفار بھی سن لیتے تو ضرور اسلام لے آتے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن سے بھی اپنی تفسیر میں زیادہ تر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس ہی نیکسٹ پیج جی کر دی ہے، آپ کے پاس نہیں ہوا کہ اقوال ہو گئے روایت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی زبانی اہل کتاب کے اقوال بھی نقل کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب سے روایت کرنے کی اجازت دی ہے، فرمایا میری طرف سے دوسروں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں حرج نہیں، لیکن جو کوئی جان بوجھ کر میری نسبت جھوٹ بولے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لے۔ یہ حدیث بخاری نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ یرموک میں 2 بوجھ اہل کتاب کی کتابوں کے دستیاب ہو گئے تھے، اور وہ اسی حدیث سے اجازت سمجھنے کی بنا پر ان کتابوں سے روایت کرنے لگے تھے۔ اسرائیلی روایات کافی ہے۔ تو اصل میں پیچھے انہوں نے سب سے پہلے جتنے بدعتی اور خرافاتی اور اس طرح کی تفاسیر تھیں ان کے چند ایک نمونے پیش کیے، اس کے بعد صحیح تفسیر کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک قصہ جو ہے وہ کئی جہتوں سے، کئی سمتوں سے، کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر مجمل ہے تو دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہے، ایک جگہ پر اگر عام ہے تو دوسری جگہ پر اس کی تخصیص ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اگر کوئی بات قرآن مجید میں اس کی تفسیر نہیں ملتی تو پھر سنت نبوی میں دیکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کے پاس قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ کے لوگوں کو اس کو سمجھائیں، اس کی وضاحت کریں۔
اور اگر سنت نبوی میں بھی نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے اقوال سے دیکھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں ان حالات و واقعات کے عینی شاہد تھے، اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، آپ کے حضر اور سفر کو دیکھنے والے تھے، آپ کے غزووں کے اندر اور اسی طرح آپ کے دیگر معاملات میں جو بات وہ سمجھ سکتے تھے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا بعد والے لوگوں میں سے، خاص طور پر پھر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ مفسر قرآن مشہور تھے، اور اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کے بارے میں دعا بھی کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ تو یہ صحیح طریقہ جو ہے، 3 طریقے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کہ کیا آپ لوگ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر خاص طور پر جب اسرائیل کے بارے میں یا یہود و نصارہ کے تذکرے جب چڑھے ہوں تو وہاں پر اگر کوئی چیز واضح نہ ہو رہی ہو تو کیا اسرائیلیات یعنی یہود و نصارہ کی جو روایات ہیں کیا ان سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ تو اس بارے میں تو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا لیسن تو اتنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے فقہ الحدیث کا تو اپلوڈ کر دیا تھا کوئز، اور آپ لوگوں نے شاید اس کو حل بھی کر لیا ہوگا۔ باقی تفسیر کا جو ہے، اصول تفسیر کا وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ میں آج یا کل تک کر دوں گا۔ تو یہ جو پہلا کوئز ہے یہ انشاءاللہ پہلی 2 فصلوں میں سے ہم انشاءاللہ تیار کریں گے۔ تو اگر کوئز کے حوالے سے یا پھر اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی جو ہے اسائنمنٹ بھی تیار کرنا شروع کر دیں ابھی سے ہی۔ تو اصول تفسیر کی اسائنمنٹ تو اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی ایک تفسیر لے لیں، بے شمار تفاسیر جو ہیں وہ چھپی ہوئی مطبوع موجود ہیں، کسی ایک تفسیر کا تعارف یا کسی ایک مفسر کا تعارف اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ جو ہیں تفسیر جو یہ بدعتی فرقے ہیں ان کی تفاسیر کے اندر جو گمراہ کن عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں ان کا ٹاپک جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ ابھی سے شروع کریں تاکہ اگلے مہینے تک آپ لوگوں کی اسائنمنٹ تیار ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی جو تدریس ہے وہ ہم یہاں پر پیش کر سکیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سر اس میں آپ مطلب اس اسائنمنٹ کو تھوڑا ریٹن فارم میں بھی اپنے سوال کو تشکیل دے دیجیے گا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ اور آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جی جب ہمارے کوئی کوئز آئیں گے تو کیا آپ ہمیں کوئی مطلب ہم نے تو نوٹ کیا ہے لیکن ان سارے چیپٹرز کی کوئی اور بھی کوئی نوٹس ہمیں پرووائڈ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جب اس کو دوبارہ پڑھیں گے یا کچھ ہے تو پھر سے وہ بس جو اس کے اندر ہے اسی کتاب میں سے ہی انشاءاللہ وہ کوئز آئے گا، باہر سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بس آپ نے اس کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ ریوائز کر لینا ہے، تو آبجیکٹیو انداز میں ہوگا، آپشن ہوں گے کہ یہ چیز جو ہے اس میں فلاں 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 آپشن ہے، تو جو بھی آپشن آپ درست سمجھیں اس کو آپ کریں گے۔ باقی اسائنمنٹ کوئی میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، شاید آپ نے پچھلی دفعہ بھی کی ہوگی۔ تو اسائنمنٹ کے حوالے سے کوئی ریٹن ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے خود ہی سوچنا ہے۔ مثلا آپ اگر کسی مفسر کا تعارف لکھتے ہیں تو اس کا نام لکھیں، اور پھر اس کی خدمات لکھیں، اس کی وفات اور اس کی پیدائش وغیرہ لکھیں، اور اس کے جو تفاسیر یا دیگر جو بھی اس نے تصنیفات لکھی ہیں وہ ساری اس کی لکھ دیں۔ اور اگر آپ یعنی کہ آپ نے ٹاپک کو لمبا نہیں کرنا ہے، مختصر رکھنا ہے، کوئی بھی مفسر لیا جا سکتا ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر طبری ہے، یا آج کے ہمارے دور کی تفسیریں ہیں، تفسیر احسن البیان ہے، تفسیر القرآن ہے، یا عبدالسلام بٹوی صاحب کی تفسیر دعوت القرآن ہے۔ اور اگر آپ کسی تفسیر کو لے لیں تو تفسیر کے اندر پھر آپ نے اس تفسیر کا طرز عمل بیان کرنا ہے کہ یہ تفسیر جو ہے یہ کس منہج پر لکھی گئی ہے اور اس کے اندر مفسر نے کن چیزوں کو اور اصولوں کو سامنے رکھا ہے۔ تو یہ آپ کو نیٹ پہ انشاءاللہ ہر چیز ہی مل جائے گی۔ آپ اگر کوئی بھی کسی حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہر چیزیں آپ کو تفصیل سے مل سکتی ہیں۔ جی کاشف احمد سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر اسائنمنٹ کی جو اس کا جو لینتھ ہے وہ 3 پیجز کا ہونا چاہیے جیسے پچھلی بار تھا؟ جی بس 2 پیجز ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 ہو جائیں، بس اس سے زیادہ نہیں، 2 یا 3۔ اور اردو یا عربک میں لکھ سکتے ہیں سر؟ اگر آپ عربک میں لکھ سکتے ہیں تو عربک میں لکھ لیں، اردو میں ویسے اردو یا عربک ان دونوں میں سے کسی ایک میں۔
اور جو حدیث کی ہوگی وہ تو آپ خود دیں گے نا پچھلی دفعہ کہ یہ والی حدیث اس رول نمبر نے کرنی ہے. ہاں حدیث کے بارے میں آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ اس دفعہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا غالباً حدیث نمبر 80-82 سے سٹارٹ کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟